बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और पेश की माजरत के मेरे पास आपको सुनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, आपके हवाले से, मेरे हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के ख़िलाफ़ एक करारदाद 681 वोटों से मंजूर कर ली है और पाकिस्तान के हक़ में पड़े थे 6 वोट। और यूँ जो यूरोपीय ममालिक हैं या यूरोपीय यूनियन है, उसको जो हम चीज़ें भेजते हैं, जो फ़रोख्त करते हैं यूरोप की मंडी में, वो तकरीबन $7.5 अरब के लगभग सालाना की वो हमारी बरामदाद हैं। एक्सपोर्ट्स को क्या कहते हैं जी, दरामदाद या बरामदाद? इंपोर्ट को तो कहते हैं बरामद। अच्छा चलें, ये जो चीज़ें बाहर भेजते हैं यूँ कर लेते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, वो $7.5 अरब की तकरीबन हैं। और वो सारी की सारी जो हमारी वो जो रायत मिली थी हमें 2013 में, वो ख़तरे में है। और ख़तरे में सिर्फ़ इसलिए है कि पाकिस्तान के चाल चलन की वजह से ख़तरे में है। और माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने जो पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी, और ये इसलिए है कि पाकिस्तान में फ़ैसला करने वाली कुव्वत एक नहीं है। ज़ाहिर है कि ये यूरोप जो है वो एक ख़ास आंख से पाकिस्तान को देखता है, दुनिया भर को देखता है। इस वक्त अगर आपने दुनिया में जीना है तो नेकनामी के साथ जीना है, और दुनिया का अमन आपके हाथों बर्बाद नहीं हो रहा, इस तशख़्ख़ुस के साथ जीना है, या इस तशख़्ख़ुस के साथ आपने इस दुनिया में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के ऊपर आज वैसे भी इत्तफ़ाक़न 2 मई है, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम था या इल्ज़ाम है कि जी कि पाकिस्तान जो था वो अलकायदा का सपोर्टर रहा है। पाकिस्तान यानी कह लें कि अलकायदा के जो थे उसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान से पकड़े गए थे आज के दिन। और आज का दिन पाकिस्तान की बदकिस्मती के इसके कई हवाले हैं। एक ये कि क्या हमारा सवाल होते हैं कि जी कि हमारी जो थी वो सिक्योरिटी के इदारे, पाकिस्तान की सलामती पर मामूर अदारे, उसका डिफेंस सिस्टम, रडार वगैरह क्यों बैठ गए। एक इल्ज़ाम ये भी था कि क्या उसामा बिन लादेन हमारी मर्ज़ी से यहाँ पे थे। बहरहाल जो भी था कि एक पाकिस्तान के अंदर से एक इंतहाई मतलूब शख्स पकड़ा गया, लेकिन दुनिया ने आंखें बंद कर ली। दुनिया ने हमारे साथ वो सलूक नहीं किया जो आप यूँ समझें कि जो होना चाहिए था। मुझे गद्दार वतन ना समझा जाए, क्योंकि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बड़े आराम से आपके यहाँ कई साल से पनाह गुज़ी हो या छुपा हुआ हो, तो फिर दुनिया आपको कह दे कि नहीं यार कि इनका कोई कसूर नहीं है, तो ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान जैसे जो दीगर ममालिक हैं जहाँ से दहशतगर्दी फ़रोग़ पाती है, अब ये भी एक अजीब सा फिनोमेना है। इस पर भी बड़ी बहस हो सकती है कि यार कि ये अब आपको ये दहशतगर्द लगते हैं, कल कलां को ये आपके मुजाहिद थे। लेकिन वैसे यहाँ पर इंसाफ की बात ये भी करनी चाहिए कि अमेरिका ने कभी भी जो मुजाहिदीन हैं उनको कभी मुजाहिदीन नहीं कहा था, उनको टेररिस्ट कैंप्स ही कहा करते थे या टेररिस्ट ही कहा करते थे अपने खातों के अंदर। अगर आप उनके क्लासीफाइड पेपर्स खोल के देखें तो वो पाकिस्तान में जो हमारे मुजाहिदीन के कैंप होते थे वो उनको टेररिस्ट कैंप्स कहते थे। और ये को ब्रिगेडियर मुख्तार, मुझे याद पड़ता है उनकी वो किताब थी, उसमें उन्होंने इसी का तरह का जिक्र किया है। बल्कि एक इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने मेरा ख्याल है सलीम साफ़ी साहब को ये कहा था कि जी वो टेररिस्ट ही कहते थे इनको। तो पॉइंट इसमें यह है कि दुनिया ने अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल किया और हम बड़ी खुशी से इस्तेमाल हुए। लेकिन अब वो चूँकि कहते हैं कि अब हमारा मतलब निकल गया, तो लिहाजा अब ये हमारे लिए ख़तरा है, तो इनको ख़त्म करो। हमने ख़त्म किया, लेकिन हमारे यहाँ गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी रही। और ये भी हुआ कि फिर वही जो हमने पाले हुए थे, जो हमने अमेरिका के लिए पाले थे और रशिया के ख़िलाफ़ हमने उनको इस्तेमाल किया, वो एक वक्त आया वो हमारे गले पड़े। और हमारे 70,000 पाकिस्तानी, जो हम बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारी कुर्बानियों का जनाब लोग मजाक उड़ाते हैं और उसकी कदर कीमत नहीं करते या वो कदर मंजिलत की निगाह से नहीं देखते, तो वो उसकी वजह कहते हैं कि जनाब के आपने गुड तालिबान और बैड तालिबान बनाए हुए हैं। अब ये अमेरिका का इनखला यहाँ से मतवक्के है अफ़गानिस्तान से, तो भी उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाइन ध्यान ना रहना, अब वो गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होगा। अब वो जो ब्रीफिंग हुई थी मशहूर ज़माना, उसमें भी ये बातें खुलकर सामने हुई थी। और हामिद मीर साहब ने भी वो जिक्र किया कि जो TTP वाले हैं, जिन्होंने कोयटा बम धमाका जो मैरियट में हुआ, जिसमें कहा जाता है कि निशाना जो थे वो चीन के सफ़ीर थे, और उनको सबक सिखाना था कि यार कि ये CPAC वगैरह जो है ना, इसको तलाश बंद कर दो, अब ये किस्सा पारी ना हुआ है। तो बात यह है, इसमें यह है कि बड़ा पेचीदा सा अमल है।
وہ ان طالبان ٹی ٹی پی والوں کو بھی وہ پتہ نہیں وہ ہماری طرف ہیں، وہ کس کی طرف ہیں، وہ کس کی طرف سے کھیلتے ہیں، کس کی طرف سے نہیں کھیلتے. کبھی وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بڑا پیچیدہ عمل ہے، لیکن ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کہہ دیا ٹی ٹی پی والوں کو بھی کہ آپ کا اب گڈ طالبان کے ساتھ بھی رابطہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ فیکٹ آف کی صورت میں یا اس طرح کی جو بھی پابندیاں ہیں وہ کہہ لیں کہ مانیٹر ہمیں کر رہا ہے، دوسرے الفاظ میں خوردبینیں لگا کے دیکھ رہا ہے. اب ان کو مسلسل میرا خیال ہے کہ یہ 2013 میں ہمیں یہ اسٹیٹس مل گیا تھا جس کو GSP+ کہتے ہیں، ایک رائت کہ آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ہوگی، برآمدات میں یا درآمدات جو آپ کرتے ہیں وہ برآمد کرتے ہیں چیزیں، اس میں وہ ٹیکس وغیرہ آپ کو آپ فیورٹ نیشن ہوں گے، آپ کو ٹیکس جو ہے اس کی چھوٹ ہوگی. وہ والی رائت پاکستان کو ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ تقریباً $7 ارب کا خسارہ ٹھک سکتا ہے ہمیں. تو ایسے دور میں جب پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا فیوچر اگر ہم نے بنانا ہے، محفوظ کرنا ہے، تو اب ہتھیاروں سے زیادہ ہمیں معاشی ترقی کی طرف دیکھنا پڑے گا. پاکستان کو ایک اکنامک پاور ہم نے بنانا ہے، اور اس صورت میں وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ہمارے جناب وہ کشمیر کو چلیں وہ تو جو ہے وہ 35 سے بحال کر دیں، جو بھی ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن تجارت ہم نے کھولنی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ یا سروائیو کو کیا کہیں گے جی کہ پاکستان کا ویسے چلنا محال ہے. تو اب اس میں ان حالات میں جب ہماری فیصلہ ساز، وہ جو میں کہتا ہوں کہ فیصلہ ساز جو ہیں، وہ جو پاکستان کا ویژن ہمیں دے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ اس طرح کا ویژن رکھتے ہیں، اور اس ویژن کے ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کی ریاست کے کریکٹر کے اوپر جو انٹرنیشنل، اب یا تو ہم بڑی آسانی سے یہ اس کو یہود و نصارہ کی جو مخاصمت ہے، جنگ ہے یا سازشیں ہیں، یہ کہہ کے ہم اپنی جان بڑے آسانی سے چھڑا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جان چھڑا کے جائیں گے کہاں؟ یا تو ہونا کہ باقی دنیا جو اسلامی ممالک ہیں، آپ نے کچھ چیزیں اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ یار شرم کریں، آپ یہ ہالینڈ سے نہ خریدیں، ہم سے خریدیں. یہ دنیا کا بہترین مکھن ہمارے پاس ہے، یہ دنیا کی بہترین دالیں ہم اگاتے ہیں، یہ دنیا کے بہترین جو ہے زیتون ہمارے ہاں اگتے ہیں، یہ چنغوزہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل ہوتا ہے. لیکن میں اس طرح کی مثالیں دے رہا ہوں، ہماری پروڈکشن کا معیار ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا اسلامی برادری، ہماری امت مسلمہ وہ ہماری جو ہے وہ گاہکی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ہم سے کچھ چیز نہ خریدنے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے. یہود و نصارہ کی اس کو جنگ قرار دے کے، سازشیں قرار دے کے ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن سروائیو نہیں کر سکتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ وہ فارمولے یہاں پر فٹ نہیں ہوتے. اس کے لیے پہلے اپنے گھوڑے تیار رکھنے پڑتے ہیں. گھوڑوں کی سمیں جو ہیں وہ آپ کے دشمنوں کے سینے کے اوپر کھٹکنی چاہیے، لیکن گھوڑے نہ ہوں گے تو سما کی تو کھٹکنیاں حضور اعلیٰ. پوائنٹ اس میں یہ ہے معاشی جو ہے ہماری کنڈیشن وہ یہ ہے کہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں. اور میں جو ساری بات کرنے کے لیے جو میں نے یہ سما باندھا، تمہید باندھی، وہ یہ ہے کہ حضور اعلیٰ کے ہماری جو حکومت ہے وہ اسی طرح کے جو شدت پسند رویے جو ہم نے پچھلے دنوں لاہور کی سڑکوں میں دیکھے، وہ صرف ہم نے تو چلے بھگتے ہوں گے. یہ جو TLP بیٹھی ہوئی تھی، قوم پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ یار کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے مطلب یہ کہ میں پھر وہ بات کروں گا تو وہ بات بہت بری لگے گی اور بہت بری لگتی ہے کہ یار کہ وہ ڈان لیکس والی بات کہ کیا غلط بات کہی تھی. یہی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر آج ہماری وہ قرارداد ہمارے خلاف GSP+ کی منظور ہو رہی ہے یورپی یونین کے اندر کہ یار اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. پھر اب آج اگر آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات پاکستان سیکیورٹی کونسل یا کانفرنس کے اندر کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو اس معاملے کو لے کے چلے تھے. اور یہ سٹیٹس جو ہے یہ 2013 میں یہ نواز شریف کا دور تھا جس دور میں آپ کو یہ والا سٹیٹس ملا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے یہ کتنی تگ و دو ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں اسامہ بن لادن پکڑا گیا، ایمن الزوائری کو ہم جو ہیں وہ لیاقت پور کے ریگستانوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا جناب یہاں پر دنیا کے موسٹ وانٹڈ جو تھے 9/11 کے بعد کے دہشت گرد وہ پاکستان سے پکڑے گئے. تو اس تناظر میں رہ کے پاکستان کی ایک منتخب حکومت نے کتنی تگ و دو کے بعد یہ سٹیٹس حاصل کیا تھا
یا کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگائیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا تماشا جو لگا اس کو بعد جو پاکستان کی حکومت ہے, وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگے گی. تو بریفنگ میں ایک پاکستان کے عہدیدار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی مین سٹریم پالیٹکس میں یا قومی دھارے میں ایک دن آئے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک اسی بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ جی کہ یہ نواز شریف نے کھڑی کی تھی طاہر القادری کا توڑ کرنے کے لیے. اگر نواز شریف نے کھڑی کی تھی تو پائن اب آپ ختم کر دیں حضور اعلیٰ, اب آپ بین لگا دیں. اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے جو ایک غلط کام کیا تھا, آپ یہ صحافیوں کی بریفنگ میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ جو ہے ٹی ایل پی قومی دھارے میں آئے گی؟ تو ٹی ایل پی قومی دھارے میں آئے گی یا نہیں آئے گی, قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کیا تھا کیا نہیں تھا, اس کی قیمت ہمیں یورپی یونین کی اس قرارداد کی صورت میں بھگتنا پڑ رہی ہے. میں بہت گھما پھرا کے بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, جو قوم کی نمائندگی کرتی ہیں, وہ کچھ اور انداز میں سوچتی ہیں. وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ سٹیٹس ود ان سٹیٹس کس طرح چل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو یا امریکنوں کو ویزے دیے گئے اور یعنی ہماری کلیئرنس کے بغیر ویزے دیے گئے. ہم پوچھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پر پاکستان میں رہ رہے تھے. یہ پاکستان کی منتخب حکومتیں کہتی ہیں. پاکستان کی منتخب حکومتیں جو ہیں وہ جی ایس پی پلس میں آپ کو ایڈ کرواتی ہیں, لیکن ہماری جو کہہ لیں کہ وہ ایک جو نیا دور شروع ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چونکہ کرپٹ حکومتیں ان کو باہر کرنا ہے, اور ہم نے پاکستان کو ایک اکنامک وہ پینتھر, لائن, چیتا, شیر, ہاتھی جو بھی کہہ لیں وہ بنانا, ٹائگر وہ بنانا ہے ایشیا کا. اوکے ویری گڈ. تو پھر آپ کے دور میں یہ کیا کام ہو رہے ہیں, یہ سوال ہے نا جی, اور یہ پھر اسی صورت میں ہو رہے ہیں. میں صرف بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان کی منتخب حکومتیں کچھ فیصلے اور کرتی ہیں, کچھ اور طرح سے سوچتی ہیں. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ان فیصلوں کو بے اثر کرتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیوں کرتی ہیں. یہ سائنس نہیں ابھی تک سمجھ آ سکی. اور خیر میں جتنی مجھے سمجھ آئی اس سے زیادہ مجھے کوئی سمجھانے کی کوشش بھی نہ کرے, میں بہت ماڑا آدمی ہوں اور مجھ سے چلیں. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے, اور یہ افسوسناک خبر جو ہے یہ پاکستان کی ریاست کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یار کہ پاکستان کو اب شاید اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر لینا چاہیے. اگر وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگے گی, کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر, اور جب وہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگانے کی انہوں نے بات کی تھی, اس کے بعد جو قوم سے خطاب کیا تھا وہ یہی کہا تھا انہوں نے کہ آج اگر ہم فرانس کا سفیر نکال دیں تو جو ہماری یورپی یونین کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. تو کام اس طرف چل پڑا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ڈھونڈنا جو ہے وہ میرا خیال بہت سے لوگوں کو سمجھ ہے. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں, ورنہ ہم تو ڈھونڈ کے بھی کچھ نہیں کر پائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.